बीच में फिर हजूर सैयद हाशमी मियां ने यह भी फरमाया कि ताहिरुल पादरी को भी किसने मरवाया, इन्हीं ख्वाबों ने मरवाया, और अशरफ अली थानवी को किसने जलील ख्वार किया, इन्हीं ख्वाबों ने किया। इस मक्कार तारक जलील को किसने किया, इन्हीं ख्वाबों ने जलील किया, इसी झूठ ने जलील किया। और तुम्हारे अंदर तो कोई अकीदा अहले सुन्नत वाला है ही नहीं। तो आगे आपने और भी इरशाद फरमाया है, आगे और भी है, वो आप सुने। मैं तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसलिए सुना रहा हूं कि आपको जरा थोड़ा अच्छे तरीके के साथ समझ लग जाए। आगे सुनाइए। कौन देता है इज्जत? अल्लाह। कौन देता है इज्जत? अल्लाह। हम चाहे मेहनत करें, की इज्जत में चाचा क्यों लगता है? आपने फरमाया इज्जत कौन देता है? फरमाया अल्लाह। जिल्लत कौन देता है? अल्लाह। वकार कौन देता है? अल्लाह। शान कौन देता है? अल्लाह। तो वो आगे से दावती ने सारी बात का, हजूर की उस बात का जवाब दिया। आपके फरमाने का ये मतलब है, ओ भाई खाना खाओ तो अमीर अहले सुन्नत ने ये कहा, उठो तो अमीर अहले सुन्नत ने ये कहा, सुनो अमीर अहले सुन्नत ने ये कहा, ऐसी तैसी करवाओ अहले सुन्नत, अमीर अहले सुन्नत। कौन अमीर अहले सुन्नत है? किस चीज का ये अमीर अहले सुन्नत है? किस चीज का ये अमीर अहले सुन्नत? ये कज़्ज़ाब है, ये झूठा है, ये गुस्ताख है, ये मक्कार है, ये दयूज है, ये कुतियाना शहर का रहने वाला है। जिस सिटी में ये रहता था वहां के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई आसमान से। वो मैंने किसी दिन बयान करना है। वो जिन्होंने गुस्ताखी की थी आका करीम अलैहिस्सलाम की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वो इसी हरामी के खानदान से थे, इसी मक्कार अल यासर के खानदान से थे। आप फरमाते हैं मुझे भी 46 साल हो गए हैं खिताब करते हुए, कभी मैंने किसी किताब में लिखा हो कि सैयद हाशमी मियां को फलां वक्त फलां ख्वाब आया, फलां ख्वाब आया। आला हजरत ने जो है इतना वो किया, मुफ्ती हिंद ने के बीच में उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि बरेली वालों ने किया, सब ने किया, चोचा शरीफ वाले मुकद्दसा वालों ने किया। कभी उन्होंने अपनी किताब में लिखा हो कि हमें कोई ख्वाब आया या हमने कुछ कहा हो कि हमने ऐसा अपना कोई फरमान, हमने तो वो बयान किया, फरमारे हमने तो वो बयान किया है जो अल्लाह का फरमान है, इमामुल अंबिया की जुबान है, रब्बुल आलमीन के महबूब ने जो फरमाया है, मेरे आका ने जो हम पर जो है उतारा है और हमें सुनाया है। हम तो जहां भी बात करते हैं या इमामुल अंबिया की बात करते हैं या सहाबा की बात करते हैं या रब्बुल आलमीन की बात करते हैं या इमामुल अंबिया की बात करते हैं या सहाबा की बात करते हैं, उन्होंने फरमाया कभी हमारे मुरीद ने कहा हो कि फलां बंदे को जी इस तरह करके किसी ने कहा हो कि हुजूर सैयद हाशमी मियां को फलां वक्त ये वाला ख्वाब आ गया, समझ आइए, आला हजरत को ये ख्वाब आ गया, इमाम आले सुन्नत को ये ख्वाब आ गया, समझ आइए ना। या कुचोचा मुकद्दसा शरीफ के अंदर बेशुमार हस्तियां पड़ी हुई हैं, बहुत बड़ा आस्थाना है, इंडिया के तमाम मुसलमानों की जान है वो आस्थाना, सबसे बड़ा आस्थाना है वो भी। कभी उन्होंने इस तरह, आपने फरमाया कभी हमने इस तरह की किताब लिखी हो, फिर उन्होंने कहा मुफ्ती हिंद ने लिखी हो, फिर उन्होंने कहा कभी आला हजरत ने लिखी हो। और जब भी कभी तुमने बयान किया या कहीं कुछ किया है, कभी किसी आस्थाने का तुम लोगों ने नाम लिया हो, कभी तुम किसी महफिल में बाहर तेरा अमीर निकला हुआ हो, कभी किसी उसने आज तक जो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर बाहर निकलकर बात की हो, कभी उसने आज तक जो है किसी चीज के ऊपर जो मुजम्मत की हो, तो भाई तुम किस चीज के हाले सुन्नत हो? तुम कौन हो? पहले ठीक है, पहले सबने तारीफें की, तुम्हें देखा, लेकिन जब तुम बनते ही पूरे हरामजादे हो, सुलाए कुल्ली हो, हजूर के गुस्ताखों से बैठ जाते हो, हजूर के असहाब के गुस्ताख के साथ बैठ जाते हो, अज़वाज के गुस्ताख के साथ बैठ जाते हो, यजीद को जो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं उनके साथ बैठ जाते, और सबके साथ तो तुम बैठ जाते हो। एक वक्त आएगा तुम तो अपनी बेटियों का निकाह भी उधर कर दोगे और उधर से इस तरफ ले लोगे। तुम तो इतने बेगारत हो तुम। आगे सुनाएं जी। अनपढ़ किया जाता है कि मेरा पीर जो जाहिर है, तो पीर के अलावा किसी से कुछ नहीं करता।
برائی بھی نہیں اس کو دکھائی دیتی، پہلا پھر عارف کہ پیر کے علاوہ کیوں بھی نہیں دکھتا، عارف روٹی ہونا جو جائے گی یہ بات چیت عارف کا چلتی ہے، مائی پیر اونلی مائی پیر، عارف پہ عارف پہ عارف تو سب کو لے کے چلے گا، راجب کو بھی، مفتیات کو بھی، شریعت اسلام کو بھی، شریعت آبادی کو بھی، سب شریعت مجھے تو آنا ہے سے کوئی مطلب نہیں، شریعت اسلام سے کوئی مطلب نہیں، یہ تو جاری ہے، جاری ہے، وہی کے لیے صحیح ہے، لیکن کچھ نہیں ہے، عارف ہو یا جاہل ہو، عارف ہے نہیں تو جاہل ہونا پڑتا۔ کوئی نام سے بولو کون سا پہچان چاہیے؟ یہ ابھی آپ کو سمجھا گئے، اب گائے گئے پوری جماعت کو جماعت۔ آپ فرما رہے ہیں ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، پوری جماعت کو سمجھا رہے ہیں، الفاظ سنو دعوتیوں، الفاظ سنو۔ وہ پرانا کلپ حضور سید ہاشمی میاں کا تم چلا کر جو لوگوں کو مطمئن کرتے ہو، وہ تو ہم نے بھی اس کو سنا ہوا ہے، لیکن وہ پرانی باتیں ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گراف اس وقت گرا ہوا ہے، میں دکھاؤں گا آگے، گرا ہوا ہے۔ اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ مشہور ہستیوں کے پاس جا کر دوبارہ کلپ بنوانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی عزت بحال ہو جائے۔ اب ایسا ہونے والا نہیں، اب ایسا ہونے والا نہیں۔ منبر ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، منبر انسان کو ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، جب تک وہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس پہ اپنی نیت کو سچی رکھتا ہے تو یہاں سے عزت ہی ملتی ہے۔ جب اس کو بیچنا شروع کرتے ہو، اس کے اوپر بیٹھ کر دوسروں کے تابع دار بن جاتے ہو، تو پھر یہاں سے ایسی ذلت ملتی ہے کہ اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس الیاسڑ مکار کی قبر کے اندر کھود جب یہ اس دنیا سے واصل جہنم ہوگا، اس کی قبر سے بچھو نکلیں گے، اس کی قبر سے سانپ نکلیں گے، اس کی قبر کے اندر سے ایسی ایسی چیز آگ تک اس کی قبر سے نکلنی ہے۔ اور جب اس نے مرنا ہے، یہ فقیر کی بات یاد رکھ لو، خدا کی قسم اس لوح قرآنی پر ہاتھ رکھ کر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جس پیر کا مرید ہوں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جس پیر کا میں بھی مرید ہوں، مجھے اپنے پیر کی قسم ہے کہ اس کی شکل بدلی جائے گی، اس کی شکل کالی سیاہ ہو جائے گی، پھر اس کے لیے جو ہے میک اپ کرنے کے لیے بندے آئیں گے، اس کی شکل کو میک اپ کیا جائے گا، لالیاں پاؤڈر لگا کر باہر لایا جائے گا شکل دی، کیونکہ شکل جو ہے وہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ جو اس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اس دیوج نے جو یہ الفاظ بول کر پوری دنیا کو ہمت دینے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو یہ پیغام سنایا ہے، یہ اس نے جو ہے منافقوں والی جو بات کی ہے اور دوسرے مسلکوں کو جو اس نے خوش کیا ہے، اس کو مرنے دو۔ فقیر کی بات کو یاد رکھنا، یہ لوح قرآنی پر میرا ہاتھ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ میک اپ کر کے باہر آئے گا۔ جب یہ مرا ہوا ہوگا، اس کے پاپ پول جتنے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، جو پاپ پول اس کے جو وہاں پر ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کا میک اپ کر کر باہر لائیں گے، اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ جو الفاظ اس نے حضور کی شان میں بیان کیے ہیں، حضور کی گستاخی میں بیان کیے ہیں اس بے غیرت نے، یہ اجازت نہیں دیتا کام کرے۔ تو اسی طرح کوئی کیسا ہی جرم کرے، مثلاً کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ جو اس نے یہ الفاظ جو اس نے کیے ہیں، یہ اس کی وجہ سے یہ مرتد ہے حرامزادہ۔ اور پھر حضور سید ہاشمی میاں نے آگے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم نے جو طاہر الپادری کے متعلق جو ہے وہ دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ من گھڑت خواب گھڑے، پھر اس کے بعد اس خوابوں کے بعد ہلکا سا اس کو عروج ملا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ذلت ملی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہے وہ دعوتی۔ یہ دیکھیں، یہ یہودیوں کے پیروکاروں کے ہاتھ چومنے والے ہیں، یہ حضور کے غلام نہیں ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہو
تو یہی فرما رہے تھے کہ جس کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے وہ شیخ الاسلام نہیں، وہ مکار دیوج ہے، حضور کا گستاخ ہے، امام الانبیاء کی شانوں کا گستاخ ہے، حضور کی اہل بیت پاک کا یہ گستاخ ہے، لوگوں کو شان رسول سنانے والا۔ اس کی بھی شکل جو ہے، آپ اس کی داڑھی نہیں دیکھتے؟ مکروہ داڑھی ہے اس کی، ایک داڑھی مدینے سے آتی ہے، صحابہ کے طرز عمل پر آتی ہے، اور ایک جو ہے وہ یورپ سے آتی ہے۔ فرنچ داڑھی رکھنے والا یہ مکار، اور جس کے یہ بے غیرت ہاتھ چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں یہ بے غیرت۔ سنائیں جی آگے والا جو ہے وہ حضور کا اگلا فرمان سنائیں، حضور سید ہاشم میاں کا، ہمارے بزرگ ہیں۔ اس کو مت بچاؤ جو بچے گا، بچے گی حالات میں بچے قبر 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 میں جائیں گے، قبر سے میں ٹھیک ہوں گے۔ جماعت بچاؤ، جماعت کو بڑا بناؤ، آدمی کو بڑا بنایا جائے گا، وہ اللہ نے چھوڑ دو، بھوکا رکھا، یتیم نے پیاسا رکھا، ذلیل کیا، بے عزت کیا، گستاخی کیا، کاٹا مارا، سب کیا، اللہ نے عزت دی جو خوشی کر پایا۔ جو بیٹھا رہا، بریانی کھاتا رہا، مرغا کھاتا رہا، اللہ نے تو آج کو یہ دی۔ سنا؟ اور بھی ہے، اور بھی سنائیں گے آگے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ قبر سے کون بچا، اس کو مت بچاؤ۔ آپ فرمانے لگے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی قبر میں چلے گئے، اعلی حضرت بھی قبر میں چلے گئے، سمجھ آئی ہے؟ محدث کبیر بھی جو ہے وہ بھی قبر میں چلے گئے، داتا صاحب بھی قبر میں، خواجہ صاحب بھی قبر میں، مجدد پاک بھی قبر میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی قبر میں، حضور کچوچا مقدسہ شریف والے بھی قبر میں۔ آپ فرما رہے ہیں اس کو مت بچاؤ جو نہیں بچ سکتا۔ قبر کے اوپر سے مٹی اٹھوا لو گے تم، کیا کرو گے؟ آپ نے ان کو یہ تنبیہ کی، مطلب یہ تنبیہ جو ہے یہ الیاسڑ مکار کو تنبیہ ہے، کیونکہ ان کے نمائندے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا سبز پگڑ باندھ کر آپ کی بارگاہ میں، کہ حضور آئیے ہماری طرف تشریف لائیے اور کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ ان کے چنڈے بند ہو چکے ہوئے ہیں، پگڑیاں اتر چکی ہوئی ہیں، بے انتہا لوگوں نے ان کے اوپر لعنتیں کی ہوئی ہیں۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، حضور سید ہاشمی میاں کی بارگاہ میں، کہ حضور آپ سید ہیں اور آپ تشریف لائیں، اور تشریف لا کر جو ہے علماء کا اختلاف جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے خیر ہوتا ہے، اور علماء کا جو اختلاف ہے اس پہ مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ خبردار کوئی بندہ بھی مجھے فون کر کے یہ نہ کہے کہ فلاں جگہ پہ یہ اختلاف ہے اور فلاں جگہ پہ، میرے سارے اکابر ہیں، میں سب کو مانتا ہوں۔ میں نے جو ہے وہ علماء کا جو اختلاف ہے وہ بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اگر علماء کا علماء کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا ہم مقتدی ہیں، تو ہمیں یہاں پر اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ اہل سنت کو ایک کرو، اور ایک کرنے کے بعد جو ہے پھر جو آپ اس کے اوپر عزت کمائیں گے پھر آپ دیکھیے گا جو بھی ہے۔ تو کچوچا مقدسہ شریف کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت عظیم و شان کام سر انجام دیا، ورنہ یہ تو آئے تھے اپنی طرف سے میٹھے میٹھے بن کے، مخنث بن کر، حضور السلام علیکم، ہاتھ چومے، حضور چلیے گا۔ ان کا یہ تھا کہ حضور چلیں گے اور بیان کر دیں گے اور ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ اب وہ وقت چلے گئے، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، پہلے تو تمہیں رد تمہارا کیا، لیکن جو فقیر نے کیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حشر تک، قبر تک یاد رکھو گے، اور میں کرتا رہوں گا، آگے میں کچھ اور کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہر کام کرنے کی تم نے کوشش کی، رشتہ دینے کی تم نے کوشش کی، نوٹ دینے کی تم نے کوشش کی، کوٹھیاں اور گاڑیاں اور بنگلے دینے کی تم نے کوشش، میں تھوکتا بھی نہیں، میں اس چیز کو بھی جو ہے وہ
بے وفائی سمجھتا ہوں امام الانبیاء کے ساتھ اگر میں اس ایسی کسی چیز کے اوپر تمہاری آفر پر تھوکوں. لعنت ہو تمہارے اوپر بغیر تو جو عالم دین تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا اہل سنت کا، وہ تمہارے مکر کو جانتا ہے، تم سب سے بڑے اس کے دشمن بن جاتے ہو. تاریخ گواہ ہے. آگے سنائیں جی. تو السلام علیکم. آپ 5 منٹ